ज़बूर 23 अपने अंदर एक ऐसी ताकत का खजाना छिपाए हुए है कि जिसको आज तक हमने जो है वो खोजा ही नहीं। अगर हम इस खजाने को हासिल कर लेते हैं तो याद रखें, खुदा ने दाऊद को लिया, चरवाहा था वो, और बादशाह बना दिया। और देखें कि चरवाहा क्या क्या करता है और चरवाहे पर भरोसा करना क्यों ज़रूरी है। और इस ज़बूर की 6 आयात हैं और 6 की 6 आयात जो है वो अपने अंदर 6 बड़े बड़े खजाने छिपाए हुए हैं, जो आज भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इनको जो है वो अनलॉक करे। ये ऐसे 6 दरवाजे हैं जिनसे अगर आप दाखिल हो जाते हैं तो आप जो है वो 23 ज़बूर की मुकम्मल तस्वीर को ना सिर्फ समझ लेते हैं बल्कि वो चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 23 ज़बूर के वो 6 राज या वो 6 दरवाजे और वो 6 चाबियां कौन सी हैं कि जिनसे हम जो है वो इन खजानों के दरवाजों को अनलॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये आपकी सोच को बदल देगी। आए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। 2025 जो कि डिस्ट्रक्शन, तबाही और बर्बादी का साल है, लेकिन मेरा ईमान है कि इस वीडियो के वसीला से आपकी जिंदगी में वो बर्बादी जो है वो चरवाहे की बदौलत और इस कलाम के रेवलेशन की बदौलत जो है वो खुशहाली में बदलने वाली है। मैं अपनी रूह में महसूस कर रहा हूँ कि जब खुदा नया भेद देता है तो इसका मतलब है नया रेवलेशन अपने साथ नई ब्लेसिंग्स को लाता है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। पहली आयत जो है वो अपने अंदर एक ऐसे राज को पोशीदा किए हुए है जिसको जो है वो हम कभी समझ ही नहीं पाते। अब जब हमने पहली आयत पढ़ी है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, तो आपका ध्यान किस चीज पर जाता है? मैं भी शायद आपका ध्यान इस चीज पर जाता हो कि मुझे कमी ना होगी, लेकिन दरअसल ये ज़बूर जो है वो चरवाहे के बारे में है। और खुदावंद यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा सिर्फ मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और ये जान देने से मुराद आपको पता है क्या है? ये डायरेक्ट जो है ये खुदा से ताल्लुक जो है वो कायम करने और उससे ताल्लुक जाहिर करने के लिए जो है वो ज़बूर में दाऊद ने ये लिखा। जब खुदावंद आपका चुपान है तो पुराने अहदनामा में ये जो चुपान है ये यहोवा है, और वही यहोवा जो पुराने अहदनामा में जो है वो जलती जाड़ी में मूसा पर जाहिर हुआ, वही जो है हम देखते हैं कि 2000 साल पहले वही यहोवा जो है वो इंसानी सूरत में जो है इस ज़मीन पर आ गया। और जब वो इस ज़मीन पर आया तो उसने जो है वो कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। उस यहोवा को पुराने अहदनामा में देखे। समंदर के 2 हिस्से कौन कर सकता है? बियाबानों में 40 बरस तक मन कौन बरसा सकता है? कोड़ियों को कौन पाक साफ कर सकता है? नामुमकिन कामों को कौन कर सकता है? पुराने अहदनामा का हर मौजज़ा याद करें। पुराने अहदनामा की हर एक बात, हर एक मिरेकल और खुदा की मिरेकलस पावर को याद करें। हम किस चुपान की बात कर रहे हैं? कलाम कहता है कि कौन उसकी मानिद है? कौन जो है वो अकेला आसमान को तानता है? खुदा ने मिस्र पर जब 10 आफतें भेजी तो उनके 10 खुदाओं को खुदा ने शिकस्त दी, और वो 10 खुदा जो है वो आज भी दुनिया में काम कर रहे हैं। लोगों की ब्लेसिंग को उन्होंने छीना हुआ है, लोगों को गुलामी में रखा हुआ है, लेकिन खुदा ने जो है वो एक ऐसे शख्स को चुन लिया जिसको हम जानते हैं कि उसको मूसा कहा जाता है। सही बोलने वाला नहीं था, लेकिन क्या हुआ? मुल्के मिस्र से, गुलामी के घर से 400 साल की गुलामी के जुए को मूसा के वसीला से उस यहोवा ने तोड़ दिया जिसको हम अपना चरवाहा कहते हैं। आज से 2000 साल पहले सिर्फ जमीन पर नहीं आए, इससे पहले वो पुराने अहदनामा में गाहे बगाहे बहुत सारी जगहों पर लोगों के साथ जो है वो काम करते रहे। इवन यीशु ने लोगों के साथ जंगें भी की। मैं बहुत जल्द जो है वो इस पर वीडियो बनाऊंगा। आप ये भेद सुनकर सोचकर हैरान होंगे कि यीशु अल मसीह शुरू से ही जो है वो अपने लोगों के लिए जंग करता रहा है।
یہ ایک لائن جو ہے وہ اپنے اندر پوری بائبل کو سمیٹے ہوئے ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ کون سا خدا؟ وہ والا خدا جس کی بات فرعون کرتا ہے، یا وہ والا خدا جس کی بات موسیٰ کرتا ہے؟ داؤد کی طرف دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے اس نے بڑے جاتی جولیت کو جو ہے وہ زیر کر دیا۔ کیسے؟ کیونکہ اس کا چوپان کون تھا؟ اس کا چوپان جو ہے وہ یہوہ تھا۔ یہوہ میرا چوپان ہے۔ اور وہ یہوہ کون ہے؟ وہ یہوہ یسوع ہے۔ زبور میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ یہ ایک آیت اپنے اندر ہزاروں مطلب چھپائے ہوئے ہے۔ اب جب ہم اس زبور پر غور کرتے ہیں تو یہ زبور دراصل داؤد نے جو ہے وہ ایک ایسے علاقہ میں لکھا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ بیابان اور وہاں پر جو ہے وہ گھاس کا ملنا بہت جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن چرواہا جانتا ہے کہ کس طرح کس جگہ بیڑوں کو اس نے چرانا ہے۔ یہ خدا کی محبت، خدا کی فیور، چرواہے کی پاور، چرواہے کا وزڈم اور چرواہے کی جو ہے وہ گائیڈنس جو ہے وہ اس زبور میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ پرانے عہد نامہ کے وہ تمام واقعات یاد کریں کہ جب خداوند وفاداری کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ آ کھڑا ہوتا تھا۔ اب یہ پرانے عہد نامہ کی بات ہے۔ اب نئے عہد نامہ میں چلتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دیتا ہوں۔ اب وہ بیڑوں کے لیے جو جان دیتا ہے، یسوع کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں، اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اس یہوہ کو دیکھیں کہ وہ جب انسانی بدن لے کر دنیا میں زمین پر پھر رہا تھا تو اس نے کون کون سے معجزے نہیں کیے؟ اس نے ہر ایک معجزہ کیا۔ اندھوں کی آنکھیں کھول دی، پانیوں پر چلا، بھوکوں کو اس نے سیر کر دیا، مرے ہوئوں کو اس نے زندہ کر دیا، بدروحوں میں گرفتار لوگوں کو آزاد کیا۔ اس شخص پر غور کرے جس میں 6000 سے زیادہ بدروحیں تھیں، جو اپنے تئیں ہر روز زخمی کرتا رہتا تھا، لیکن وہ یسوع کے قدموں میں گر گیا۔ اگر یہ سب معجزات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر وہ آپ کا چوپان بن جائے تو یاد رکھے کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ کیا آپ کا یہ ایمان ہے؟ اب ہم جو ہے وہ ان 6 حیرت انگیز نکات پر جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اور آپ نے جب یہ سننا ہے تو آپ کے ذہن میں جتنے بھی پرانے عہد نامہ میں معجزات ہیں اور جتنے بھی نئے عہد نامہ میں یسوع نے معجزات کیے، آپ اپنے ذہن میں ان کو ریوائز کریں، ان کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، ان کو یاد کریں، کیونکہ آپ جس یسوع کی بات کر رہے ہیں وہ کیسے کیسے معجزات کرتا ہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہی بید میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ پہلا وعدہ جو ہے وہ ہے ضرورتوں کی فراہمی۔ اگر آپ کی ضرورتیں آپ کا کاروبار پوری نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک خدا کو آپ نے اپنا چوپان بنایا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں سے تو حوالہ پیش کروں گا، لیکن میں ایک ایسا حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں جو آپ کی روحوں کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دے گا۔ 40 برس تک بیابان میں اسرائیل نے نہ کوئی کام کیا نہ کچھ اور کیا، اور خدا نے جو ہے وہ ان کو آسمان سے من مہیا کیا۔ کیا وہ جو آسمان پر ہے، کیا آپ کو بلیس کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن چوپان جو ہے وہ خاص چیز ہے۔ 5000 لوگوں کو جو ہے وہ اس نے کھانا کھلا دیا، تو کیا آپ کو بلیس کرنا اس کے لیے ناممکن ہے؟ نہیں، اپنا چوپان اس کو بنائیں۔ چونکہ یہ زبور ایسے بیابان میں لکھا ہے جہاں پر خوراک ملنا مشکل ہے، لیکن یہ اس چرواہے کی وفاداری دیکھے کہ اس بیابان میں جہاں پر گھاس ملنا بہت مشکل ہے، پانی ملنا بہت مشکل ہے، زندگی کی ضروریات پوری ہونا بہت مشکل ہے، لیکن وہ اپنی بھیڑوں کے لیے فراہم کرتا ہے۔ یہی پہلی آیت میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ کون سا؟ پرانے عہد نامے والا یہوہ اور نئے عہد نامے والا یسوع سیم ایک ہی ہیں، اور وہ ہر حالات میں چاہے دنیا میں جو مرضی ہو رہا ہے لیکن خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ اس زبور کو پڑھنے اور سمجھنے کا طور طریقہ یہ ساری چیزیں بدل سکتی ہیں۔ اب جو دوسرا
وعدہ ہے وہ ہے آرام اور سکون کا۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ نہ صرف جو ہے وہ ہمارے اندرونی بلکہ بیرونی حالات میں بھی خدا جو ہے وہ جب آتا ہے تو وہ ہر ایک طوفان کو تھما دیتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اونچی لہر جو ہمیں برباد اور تباہ کرنا چاہتی ہے اس کو جو ہے وہ خاموش کروا دیتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خدا جو پانیوں پر چلتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یسوع المسیح نے اس لیے پانی پر چل کر دکھایا کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ پرانے عہد نامہ کا خدا انسان بن کر ان کے درمیان میں موجود ہے۔ شاگرد کشتی میں تھے تو یسوع جو ہے وہ پیچھے سو رہے تھے، تو شاگردوں نے کہا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، اے استاد، اے ربی ہمیں بچا لے۔ اور یسوع اٹھا، یسوع نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ تھم گیا۔ شاگردوں نے نہ صرف جو ہے وہ اپنے اندر سکون محسوس کیا بلکہ ان کی جان بھی بچائی گئی، اور جو سب سے خاص بات تھی، جس بات کا انہوں نے تجربہ کیا، وہ یہ تھی کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے جس کا حکم پانی اور ہوا بھی مانتے ہیں۔ یاد کریں ان تمام معجزات کو، آپ کس چرواہے کی بات کر رہے ہیں؟ اس زبور میں سب سے بڑی جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں پر غور کرتے ہیں، کہ ہم اپنی محدود سوچ سے اس زبور کو جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا آج میں نے بتایا، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنی ضروریات کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور ایک بڑے وسیع نظریے سے سوچیں کہ کلام کے مطابق خدا یا چرواہا کون سا ہے، اور اس کی اتھارٹی کو دیکھیں، اس کے اختیار کو دیکھیں۔ آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ میں بھی آج تک آپ جو ہے وہ پرابلم سے لڑ رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے اندر ایمان کم ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیں خداوند کی اس عظیم ذات اقدس پر غور کرے جو پرانے اور نئے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ بیابان میں جب اسرائیلیوں نے جو ہے موسیٰ سے کہا کہ ہم یہاں پر کیا پیاسے مریں گے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہے وہ خود ان کے درمیان چٹان بن کر آؤں گا اور ان کو جو ہے وہ پانی پلاؤں گا۔ اور یسوع المسیح نے نئے عہد نامہ میں پتہ کیا کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں۔ کیوں میں ہوں؟ کیونکہ جو مجھ میں سے پیے گا۔ ہم کس چٹان کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس چٹان کی بات کر رہے ہیں جو بیابان میں چٹان بن کر پانی مہیا کرتا ہے۔ ہم اس چٹان کی بات کر رہے ہیں جو نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو زندگی کا پانی لوگوں کو دیتا پھرا، زندگی دیتا پھرا۔ تیسرا جو وعدہ ہے وہ ہے بحالی اور رہنمائی کا۔ 23 زبور اس کی 3 آیت میں لکھا، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں ڈرائنس محسوس کر رہے ہیں، خشک سالی محسوس کر رہے ہیں، خدا کی قربت محسوس نہیں ہو رہی، تو آج وہ آپ کو بحال کرے گا۔ آپ اپنے حالات سے چاہے مایوس ہو چکے ہیں، دنیا کے حالاتوں نے، مسائل نے، مصیبتوں نے آپ کو مایوس کر دیا، لیکن آج وہ آپ کو بحال کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ یہ اس کا وعدہ ہے۔ دیٹس وائی یسوع المسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی ڈیوینٹی یا اپنی الوہیت کو بیان کر رہا تھا کہ وہی چرواہا جس کی بات داؤد کرتا ہے، اور داؤد کو جب میں نے جو ہے وہ ان ایام میں سنبھالے رکھا، بحال کیا، تو میں تمہیں بھی بحال کروں گا۔ آج آپ کے لیے یہی کلام ہے۔ اگر آپ کو روحانی بحالی کی ضرورت ہے، اس کا یہ وعدہ ہے۔ اگر آپ کو جسمانی طور پر بحالی کی ضرورت ہے تو پھر یہ اس کا وعدہ ہے۔ اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے تو اس کا یہ وعدہ ہے۔ وہ اپنے نام کی خاطر، اور اس کا نام کون سا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے، یسوع نام ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے۔ زبور میں کیا کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، یسوع نام سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، یسوع نام سے چٹانیں پانی مہیا کرتی ہیں، یسوع نام سے جو ہے وہ لوگوں کو برکت ملتی ہے، اندھے دیکھتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، لوگ غربت سے نکل آتے ہیں، بدروہیں اس نام سے بھاگ جاتی ہیں۔ شیطان اس نام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، شیطان کانپتا ہے جب وہ نام لیا جاتا ہے، یسوع نام۔
اس نے اپنے نام کی قوت کا وعدہ جو کیا ہے وہ اٹل ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ ہاں موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یسوع نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں، اگر آپ بہت عرصے سے اپنی بیماری میں مبتلا ہے، تو میں بھی آپ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ٹرائی کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی چیزیں آپ نے ٹرائی کی ہیں، لیکن آپ کا چرواہا آج بھی تخت پر بیٹھا ہے، اور اس بیابان میں حالات چاہے جتنے مرضی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیشہ حالات چرواہے کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اس لیے بھیڑیں جو ہے وہ صرف چرواہے پر ہی جو ہے وہ بھروسہ کرتی ہیں۔ یائر کی بیٹی کو دیکھیں، مر گئی، اور جب چرواہا آ گیا تو چرواہے نے اس بیٹی کو زندہ کر دیا۔ اس بیوہ کے بیٹے کی طرف دیکھیں جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور جب اس کو اس پر ترس آیا تو اس نے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ لازر کو بھی اس نے کہا، اے لازر قبر سے باہر آ۔ آج آپ چاہے اس قبر میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پر زندگی نہیں، جہاں پر آپ کو سانس لینا مشکل ہے، جہاں پر کوئی شفا نہیں، کوئی خوشحالی نہیں، آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یسوع نام سے اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں، یسوع نام سے اپنی موت سے باہر نکل آئیں، یسوع نام سے اپنی بیماریوں سے باہر نکل آئیں، یسوع نام سے اپنی لاچاریوں سے، یسوع نام سے نکل آئیں، یسوع نام سے اپنے روگوں سے آپ آزاد ہو جائیں۔ دیکھیں کہ حفاظت اور تسلی کا یہ وعدہ کتنا ہی پاورفل ہے۔ بیابان میں 40 برس تک خدا نے ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ کلام میں لکھا کہ نہ ان کے کپڑے پھٹے اور نہ جوتیاں ٹوٹیں، اور نہ کوئی جو ہے وہ بیماری سے مرا، نہ کوئی بھوک سے مرا، نہ کوئی گرمی کی شدت سے مرا، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا۔ آپ کو کسی بھی طرح کی بلا یا حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب ہم 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے آخری حصے میں لکھا، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ چرواہے کے پاس ایک عصا ہوتا ہے اور ایک لاٹھی ہوتی ہے۔ لاٹھی سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور عصا سے کیا کرتا ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ بیڑوں کی حفاظت کے لیے کوئی جانور آ جائے تو چرواہے کو وہ عصا کام آتا ہے۔ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ اس کی گائیڈنس، اس کی رائلٹی، اس کی بادشاہت، اس کی حکمرانی اور اس کی گائیڈنس جو ہے وہ اس حوالے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ چرواہا لیڈ کرتا ہے، چرواہا بیڑوں کو جو ہے وہ لے کر جاتا ہے ان رستوں پر جن کو وہ جانتا ہے کہ یہاں پر میری بیڑیں محفوظ رہیں گی۔ چرواہے کے عصا اور لاٹھی پر جو ہے وہ بھروسہ کرے، آپ کو تسلی ہوگی، آپ اطمینان میں رہیں گے۔ 5 آیت میں لکھا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ 5واں جو وعدہ ہے وہ شفا کا وعدہ ہے، 5واں جو وعدہ ہے وہ برکت کا وعدہ ہے، 5واں جو وعدہ ہے وہ خدا کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ کیسے؟ تو میرے دشمنوں کے روبرو، ایسے حالات میں جب اس بیابان میں جو ہے وہ شیر اور بھیڑیے وغیرہ تھے تو انہی کے درمیان میں جو ہے وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جو ہے وہ ایسی ضیافت کرتا ہے کہ ان کے سامنے وہ ٹیبل لگا دیتا ہے تاکہ اس کی بھیڑیں کھا کر سیر ہوں۔ بھیڑیں نہیں ڈرتی کیونکہ بھیڑیں جانتی ہیں کہ چرواہا ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اور تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، تیل سے مراد یہ ہے کہ جو قدیم زمانہ کے چرواہے ہوتے تھے وہ جب بھیڑیں جو ہے وہ ان کے ارد گرد مکھیاں اور حشرات گھومتے تھے تو بعض اوقات ان کے جو ہے وہ ناک اور کان کے ذریعے ان کے دماغ میں چلے جاتے تھے، اور جب ان کے دماغ میں جاتے تھے تو وہ وہاں پر انڈے دیتے تھے، اور انڈوں سے جو ہے وہ لاروے نکلتے تھے، اور وہ لاروے کیا کرتے تھے، بیڑوں کے دماغ کو کھانا شروع کرتے تھے، اور بیڑیں جو ہے وہ اس سے تنگ آ کر اپنا سر جو ہے وہ چٹانوں کے ساتھ جو ہے وہ پٹکتی تھی اور اپنے آپ کو زیادہ زخمی کر دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ مر بھی جاتی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں داؤد کہتا ہے کہ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ شفا کا وعدہ خدا آپ سے کرتا ہے۔ ذہن کے خیالات کو جو چیزیں برباد کرتی ہیں، نیگیٹو خیالات کے بارے میں بھی خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ ابلیس جو ہے
اس کی ساری قوت پر غالب آنے کے لیے بھی خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے. کہ جب میں نے یہ حشرات والی اور مکھیوں والی بات بتائی ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں تو یسوع کو انہوں نے کہا کہ یہ بال-زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. اور بال-زبول کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مکھیوں کا دیوتا. اور ابلیس جو ہے وہ ہر روز آپ کے چگرد، آپ کے خاندان کے چگرد گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے. کیوں؟ آپ کو وہ مارے، آپ کو برباد کرے، آپ کو غربت میں رکھے. لیکن زبور 23 میں چرواہے نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تیرے سر پر تیل ملا ہے. اس وعدے کو یاد رکھے. یہ شفا کا وعدہ بھی ہے. چھٹا جو وعدہ ہے کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. یہ ابدی زندگی کی ضمانت ہے. یہ ابدی زندگی کے وعدوں کی طرف خداوند یسوع اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ابدی زندگی بھی دے گا، نہ صرف اس زمین پر بلکہ آنے والی زندگی جو ہے وہ آسمان میں نئے یروشلم میں ہماری گزرے گی. دیکھیں یہ 6 جو راز ہیں، یہ جو 6 بید ہیں آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. چرواہے پر آج سے بھروسہ کرنا شروع کر دے. یہ زبور جو ہے وہ بیڑوں کے بارے میں نہیں ہے. یہ زبور دراصل چرواہے کے بارے میں ہے. یہ بیڑوں کی کمزوریوں کے بارے میں نہیں بتاتا، یہ چرواہے کے زور کو بیان کرتا ہے. یہ بیڑوں کی نافرمانی کو جو ہے وہ یہاں پر نہیں بتا رہا، یہ چرواہے کی وفاداری کو پیش کر رہا ہے. یہ بیڑوں کی جو ہے وہ محنت کو ظاہر یہ زبور نہیں کر رہا، بلکہ یہ چرواہے کی مہیا کرنے کی قوت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. بیڑے معصوم ہیں، وہ کچھ نہیں جانتی، لیکن ان کا چرواہا دنیا کے ہر حالات سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ اکیلا ہی کافی ہے. آج کی ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ کیا آپ کے اندر ایمان جو ہے وہ نئے سرے سے تازہ ہوا ہے؟ کیا آپ ایمان میں مضبوط ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں. اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی آپ کو خدا نے بلیس کیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں. اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. خداوند آپ کو برکت دے.